अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। जो आज दोबारा से जो लापता अफराद के मसले पर जो समाअत हुई थी, बड़ी समाअत थी आज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब और दीगर जो काबीना के अरकान थे, अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ थे, उन लोगों ने शिरकत की। कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने अपनी अदालत में उनको सुना और जो उनका एक मखसूस अंदाज़ है, बड़े बड़े उन्होंने रिमार्क्स भी दिए हमेशा की तरह। और हम आपको वैसे बैकग्राउंड में दिखा भी सकते हैं कि अब जबकि VIPs जा चुके हैं तो ये तमाम पुलिस भी जा चुकी है। ये यहाँ से जो वो पूरी उन्होंने एक बंद कर दिया होता रास्ता, ये वो जिसे कहते हैं टेंट लगा के, वो भी अब खुल चुका है। ज़ाहिर बात है जो अदालत के मोअज़्ज़ज़ VIPs हैं, जिस तरह के मोअज़्ज़ज़ जजेस खुद VIP हैं और उसी तरह के दीगर अदालती अमला भी, तो वो सब अब ख़त्म हो चुका है। तो अब ये आम साइलिन के लिए अब रास्ते खुल गए हैं। तो सबसे पहले ईमान, आप आज बताएंगी कि आज की जो समाअत थी उसमें क्या हुआ? आज क्या आपको जो अहम रिमार्क्स थे या अहम आपको जो लगा कि जो अदालत का जहाँ से आपको माइंड रिफ्लेक्ट होता हो कि ये मामला किस तरफ बढ़ेगा, आज क्या हुआ आज की समाअत में? देखें, आज वज़ीर आज़म साहब पेश हुए। मुझे नहीं पता, बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये शायद अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है कि वज़ीर आज़म किसी हाई कोर्ट में पेश हुए हो जबरी गुमशुदगी के मामले में, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आज जो बातें अदालत में हुई वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, उनमें एक दो चीज़ें थी ऑफ कंसर्न मुझे बहैसियत एक वकील और बहैसियत एक एक्टिविस्ट। उन्होंने बात की, जब जज साहब ने बात की बलोच तलबा के केसेस की, तो उन्होंने कहा कि जी हम बलोच तलबा को एडमिशन दिलवाते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में और उन्हें लैपटॉप्स देते थे। मसला लैपटॉप्स और एडमिशन्स का नहीं है, मसला है बहुत संगीन, इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म का मसला है। तो ये लैपटॉप से और ये बातें करने की मुझे समझ नहीं आई। दूसरी जो उन्होंने बात की थी, बलोच अपने लापता लोग मांग रहे हैं, हम उनको लैपटॉप दे रहे हैं, ये तो वैसे है एग्जैक्टली। तो ये एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट नज़र आता है मेरी नज़र में। दूसरी जो उन्होंने बात की कि जब ये कह रहे थे कि स्ट्रेंथ है फेडरेशन की अगर सब इकट्ठे चले, उन्होंने कहा बलोची भी मिल के चले। बलोची एक ज़बान है, बलोच वो हैं। तो अगर वज़ीर आज़म साहब को इतना भी मतलब सेंसिटिविटी नहीं है, ये मेरे लिए थोड़ी कंसर्निंग बातें थी। जहाँ तक बात थी यकीन दहानी की, एक जो अगेन कंसर्निंग चीज़ थी वो ये थी कि वज़ीर आज़म साहब चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के। उन्होंने एज सच कोई कमिटमेंट नहीं की, और जब कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा तो वो यही बात को तस्लीम कर रहा है कि रियासत के अंदर एक रियासत है। अब ये सवाल उठता है कि क्या एक आइनी अदालत ऑब्वियसली आइन की पाबंद है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को देखकर आगे चलेगी और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में चीफ़ एग्जीक्यूटिव की लायबिलिटी है। लेकिन हमारी एक तारीख़ भी है, और एक बहुत अच्छा ओपिनियन पीस लिखा था 2019 में द न्यूज़ में बाबर सत्तार साहब ने, जब वो एक कॉलमिस्ट थे, कि डिजोरे और डिफैक्टो में एक कैज़म है और कोर्ट्स की जो जजमेंट्स है वो इसे ऑफ्टन रिफ्लेक्ट करती है, जैसे फैज़ाबाद जजमेंट थी। तो अब ये देखने को है कि क्या सिर्फ सिविलियंस का एहतसाब होगा या उनका भी एहतसाब होगा जो इस प्रैक्टिस में मुलव्विस हैं। और मैं TV पर टिकर्स पढ़ रहा था, जो मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिल्ला थे, वो ये कह रहे थे कि आप या तो बताइए कि इस मुल्क में आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा और उनको ज़िम्मेदार ठहराइए जो ये नहीं कर रहे, तो ताकि शहरियों को पता चले, कोई शक ना हो उनको कि उनको कौन अगवा कर रहा है। माजरत के साथ इस मुल्क में सबको पता है कि लोगों को कौन लापता कर रहा है, और एक ही इदारा है जो इस गैर आइनी प्रैक्टिस में मुलव्विस है। एक कमज़ोर से वज़ीर आज़म के मुँह से कहलवा के चलें। खैर एनीवे, तो लेकिन ईमान, जो मौजूद चीफ जस्टिस थे अतर मिल्ला, उन्होंने उन 2 माह का फिर टाइम दे दिया है इस हुकूमत को। क्या आप पुरुम्मीद हैं कि ये 2 माह में ये कमेटी जो बनाई गई है वो कोई हल कर सकेगी? जो लापता लोग हैं, जो माओं के बेटे हैं, जो बहनों के भाई हैं, वो वापस आ सकेंगे? आप लोगों की एक मीटिंग भी हुई है, वो किन से मुलाकात हुई, और अगर आप ब्रीफली बता सकें उस मीटिंग के बारे में। असल जो मीटिंग थी उसके कंटेंट्स तो ऑफ द रिकॉर्ड है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन उसमें जो सारे लोग मौजूद थे अदालत में और उनकी जो मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ हैं उनके काउंसल्स, एक इनफॉर्मल सी डिस्कशन हुई थी केसेस पर। उधर भी ये एश्योरेंस दी गई थी कि एटलीस्ट इन फैमिलीज़ का राब्ता इस्टेब्लिश हो एग्जीक्यूटिव के साथ और एक कांस्टेंट बेसिस पर हो, ताकि इनकी कंप्लेंट्स
جو سب سے زیادہ آتی ہے کہ ہمیں کوئی سن نہیں رہا، وہ کمپلینٹ بھی ریزالو ہو جائے. اب جہاں تک بات ہے کہ اس میں ذمہ داری کہاں فکس ہوگی، کیا 1-2 مہینے کا ٹائم دے دیا گیا ہے، کیا امید ہے؟ ڈیفینیٹلی امید تو ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم امید نہ کریں تو پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو امید تو سب کو ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بازیاب کیا جائے گا ان تمام لاپتہ افراد کو، صرف وہ نہیں جو ان کیسز میں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ چیف صاحب نے آج یہ بات کی تھی کہ کورٹ تیار ہے ججمنٹ رینڈر کرنے کے لیے، کیا حکومت کو ایک موقع دیا جائے؟ تو ڈیفینیٹلی سب کے کنسنسس سے یہ موقع دیا گیا ہے. اب امید ہے کہ کچھ ہوگا، کیونکہ بارہا فیملیز کو یقین دہانی کرا کے ان کے دل اس طرح توڑنا، ان سے جھوٹے وعدے کرنا، یہ اس طرح چل نہیں سکتا. یہ فیڈریشن کی انٹیگریٹی کو تھریٹن کرتا ہے. بالکل ایمان نے ایک بہت زبردست بات کی کہ بار بار یہ ریاست کے جو ذمہ داران ہیں، جو حکومت میں بیٹھے ہوئے، چاہے اس ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے وزیر داخلہ ہو، یا آرمی چیف ہو، یا کوئی جج ہو، یہ کیا مذاق ہے؟ آپ ان لاپتہ لوگوں سے ان کے آپ پیاروں کو لٹانے کی بجائے جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور پھر وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، تو پھر آپ ان عہدوں کے اہل کیسے ہیں جن پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے ساتھ جو لاپتہ صحافی مدثر نارو ہیں، ان کی والدہ اور والد بھی موجود ہیں. ہم سب سے پہلے ان کی والدہ سے بات کرتے ہیں. آنٹی، آپ بتائیں گی آج کی جو ہیئرنگ تھی اس میں کیسا رہا؟ آپ لوگوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی بات کی، کیا بات چیت ہوئی اور کیا آپ کو کوئی امید ہے؟ انہوں نے وعدہ تو کیا ہے، بچے کو پیار بھی دیا. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور اس کے باپ کو ڈھونڈ کے دوں گا. اس نے کہا تھا پلیز انکل میرے بابا کو ڈھونڈ دیں. یہ 4 سالہ سچل نے کہا میاں شہباز شریف کو، جو پرائم منسٹر ہیں، کہ میرے بابا کو ڈھونڈ دیں. جی، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور تمہارے بابا کو ڈھونڈ کے دوں گا. لیکن جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو وہ جب ٹائم مانگ رہے تھے تو پھر میں اٹھ کے چلے گئی. میں نے کہا جج صاحب بات سنیں، یہ 2 سال پہلے 2021 میں ہم جب دھرنے پہ مائیں بیٹھی تھی، اس وقت یہ لوگ ہم سے وعدے کر کے گئے تھے کہ ہم قانون بنا رہے ہیں، ہم سیریس ہو رہے ہیں، سنجیدہ ہو کے بیٹھیں گے، کمیٹی بنائیں گے تو آپ کا کام ضرور کریں گے. آپ وعدہ کر کے ہمیں اٹھایا تھا، لیکن 2 سال گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہو سکا. اب یہ ٹائم جو مانگ رہے ہیں نا، ان کو زیادہ ٹائم نہ دیا جائے، لیکن شکر ہے تھوڑا ٹائم دیا ہے، دیکھیں انشاءاللہ. آپ نے ایک وائس نوٹ بھی بھیجا تھا آرمی چیف کے نام، کیا آپ نے کہا آرمی چیف کو؟ میں نے آج عدالت میں بھی وہی بات کی ہے. میں نے کہا تھا کہ جو ظلم ہوتے ہیں کشمیر میں وہ سارے ہائی لائٹ کرتے ہیں، میڈیا بھی کرتا ہے، اور یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ بھی اقوام متحدہ میں جا کے کہتے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں. تو میں نے کہا یہ ہم تو پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمارے پہ جو ظلم کرنے والا ہے وہ ہمارے اپنے ہیں. ہماری جو ادھر ایک ماں کی بات نہیں، ہزاروں ماں کی بات ہے. تو ہم پہ جو ظلم کرنے والے اپنے ہیں. آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ہے، باجوہ صاحب کو کہیں کہ نوٹس کریں کہ یہ کون کر رہا ہے، پتہ کروائیں، تاکہ جو ہمارے دل میں ان کی عزت ہے، جو جیسے ہم بچپن سے ان کی عزت کرتے آئے ہیں، سلوٹ کرتے تھے گاڑی دیکھ کے اور فوجی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے دل میں بھی برقرار رہے اور یہ نفرت نہ کریں. تو پلیز یہ میری آواز جو ہے ان تک پہنچائیں. کیا جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے کوئی جواب آیا؟ کوئی جو آپ نے جو ان کو یہ وائس نوٹ جو بھجوایا تھا، کوئی جواب آیا اس طرف سے؟ نہیں، ان کی طرف سے نہیں کوئی بھی آیا، لیکن وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے مجھے اسی وقت جواب دے دیا تھا کہ ہم عدالت میں آئیں گے اور آپ کی بات سنیں گے. انہوں نے سنی بھی ہے اور وعدہ بھی کیا ہے. دیکھیں انشاءاللہ امید تو بڑی ہے. اور اتنے سالوں بعد ہم جو رل رہے تھے، فیصلہ آباد سے سفر کر کے ادھر آتے ہیں، کمیشن میں آتے ہیں، منصیرہ جاتے ہیں، ہائی کورٹ آتے ہیں، شکر ہے کہ کسی نے سنی تو ہے نا ہماری بات. یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. انکل آپ بھی تھے آج ہیئرنگ میں، آپ ملاقات میں بھی موجود تھے جو ہوئی. آپ آج کی سماعت سے کوئی آپ کو کچھ امید لگی ہے؟ اتنے عرصے سے آپ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تقریباً میرے خیال میں 1 سال سے تو زیادہ ہو گیا ہے. پہلے جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں تھے آپ، پھر ان معزز جج کے بعد اب آپ معزز چیف جسٹس کی عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں اس کٹہرے میں. تو آج کچھ امید لگی؟ جی، اس طرح ہے کہ آج کچھ امید اس طرح، اگر تو جو کچھ انہوں نے کہا ہے اگر اسی طرح کریں گے پھر تو امید ہے. لیکن اگر پہلے کی طرح وہ جھوٹی تسلیاں ہوئیں اور صرف وہ آئی واش ہوا تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن ہے کہ آپٹیمسٹک ہونا چاہیے بندے کو. انہوں نے جو کہا کہ ہم اس کو سیریس لے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، جس طرح لا منسٹر نے کہا اور اٹارنی جنرل نے کہا اور پھر جو ہے پرائم منسٹر نے کہا،
تو لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ ڈسے ہوئے ہیں پہلی گورنمنٹ کے بھی، کیونکہ پہلی گورنمنٹ نے بھی ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے. پرائم منسٹر جو فارمر پرائم منسٹر عمران نیازی نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جی میں اس کو پرسنلی طور پہ اس کو ہینڈل کروں گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا. مطلب جب سرکاری طور پہ سرکاری سطح پہ گورنمنٹ لیول پہ اور پی ایم ہاؤس سے جھوٹ بولے جائیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے اس ملک کا. کیونکہ یہ دیکھیں کہ یو این او کی طرف سے ایک 12 صفحات کا ایک ای میل لیٹر جو ہے انہوں نے بھجوایا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے نام پہ. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو آفٹر 60 days اس کو پبلک کرتے ہیں، اور انہوں نے وہ لیٹر بھجوایا تھا دسمبر 2020 میں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے. اور ہماری ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے اس کے 1 سال بعد، دسمبر 2021 میں ہماری ملاقات ہوئی ہے. اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان. ہاں جی، لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یو این او کی طرف سے کوئی لیٹر آیا اور اس وقت کمیشن جو ہے اس کو پرائم منسٹر کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کمیشن میں ہمارا کیس بند ہوئے 4 ماہ ہو گئے ہیں. جو لاپتہ افراد والا کمیشن ہے اس میں ہمارا شخص برآمد ہوا نہیں، لیکن جاوید اقبال نے کیس بند کر دیا. کیس 2021 میں اگست میں اس نے بند کر دیا. ہم پی ایم سے مل رہے ہیں دسمبر 2021 میں، اور پی ایم کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کا کیس جو ہے کلوز ہو گیا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملے ان کے دور میں، آج جو ابھی سٹنگ پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب ان سے ملے، آپ کو کیا کوئی دونوں کے رویے میں فرق فیل ہوا، یا آپ کو لگا کہ جسے کہتے ہیں عہدہ ایک ہی ہے اور اس عہدے پہ جو بھی بیٹھا ہوگا اس کا ہمارے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے لیے یا ہمارے پیاروں کے لیے سوچ اور رویہ ایک ہی ہے؟ نہیں، مجھے اس میں فرق نظر آیا. اس میں عمران خان کے رویے میں اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے رویے میں فرق نظر آیا، کیونکہ عمران خان نیازی نے تو یہ مجھے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے اور وہ کب گم ہوا ہے، اور میں بہت حیران ہوں. آئی ایم ویری سرپرائز کہ ایک جرنلسٹ جو ہے اس کو 3 سال ہو گئے ہیں مسنگ ہوئے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جرنلسٹ جو ہے ان کو تو 4-5 دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، 5, 7, 10, 12 تھپڑ لگاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے. عمران خان نے کہا ایز اے پرائم منسٹر، اینڈ آئی واز ویری شاکڈ ٹو لسن ہز کمنٹس اباؤٹ دا جرنلسٹ. تو اس کی جو ذہنی اپروچ ہے اس کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے ایک پرائم منسٹر جو ہے ملک کا وہ یہ باتیں کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے کہ جرنلسٹ کے ساتھ تشدد ہوتا ہے، وائلیشن ہوتی ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان پہ حملے ہوتے ہیں، ان کو غیر قانونی کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے اور پھر اسی طرح چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. اور آج جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات تھی اس میں آپ کو کیا دونوں میں فرق محسوس ہوا، اگر کوئی محسوس ہوا، یا آپ کو لگا ویسے یہ بھی وہی ایک اور عمران خان ہے بس؟ کم از کم اس نے ریئلائز تو کیا نا کہ اس سارے معاملے کا مجھے پتہ ہے اور میں اس میں کام کر رہا ہوں. اور وزیر انٹیریئر منسٹر نے اور لاء منسٹر نے انہوں نے بتایا کہ ہم اس کو جو ہے نا بہت ڈیپلی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جو بظاہر ہم جو کام آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ بھی ہم ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. اس لیے آپ ہمارے اوپر اعتماد رکھیں. اگر آپ ہمارے اوپر اعتماد رکھیں گے تو ہم یہ کام بالکل کریں گے انشاءاللہ. چلیں آج کی جو اہم سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں بالآخر لاپتہ افراد میں اس ملک کے چیف ایگزیکٹو کو پیش ہونا پڑا اور اس کو جواب دہ بنایا گیا. لیکن یہ صرف جواب دہی کافی نہیں ہے. مجھ جیسے ایک معمولی صحافی کے لیے میٹر تب کرے گا جب ان لاپتہ افراد کو برآمد کر کے ان کے پیاروں کے پاس ملایا جائے گا. اور میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ ان لاپتہ افراد کو برآمد کیا جائے اور اس ملک کا چیف ایگزیکٹو، پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ڈیفنس منسٹر، آرمی چیف خود ہر لاپتہ افراد کو اس کے اہل خانہ کے حوالے کرنے، اس کے گھر جائیں، وہاں پر معافی مانگیں کہ جو آپ اتنے ماہ یا اتنے سال اس تکلیف سے گزرے کہ آپ کا پیارا ہم نے لاپتہ رکھا. اور چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے مدثر نارو ہوں، سب کے گھروں میں جائیں، چاہے وہ ہمارے پختون لاپتہ لوگ ہوں، چاہے وہ ہمارے سندھی لاپتہ لوگ ہوں، چاہے ہمارے اردو سپیکنگ لاپتہ لوگ ہوں. ان کے گھروں میں جا کے معافی مانگیں، پیروں کو ان کے ماں باپ کے ہاتھ لگا کے معافی مانگیں جو ہماری ریاست نے یہ جرم کیا ہے. تو ہم اس پر آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی، میں نے لاء منسٹر سے اور انٹیریئر منسٹر سے یہ کہا کہ ہمیں کم از کم آپ جو ہے نا وہ کلبوشن
کلبھوشن والا اسٹیٹس ہی کم از کم دے دیں, شہباز گل والا اسٹیٹس ہی دے دیں, ہمیں کم از کم ہمیں ریمانڈ کی سہولت دے دیں, ہمیں جیل کی سہولت دے دیں, کم از کم ہمیں ایکسس تو دیں نا اپنے پیروں سے ملاقات کرنے کے لیے. کلبھوشن یادیو کو اس کی بیوی جو ہے وہ مل سکتی ہے, اس کے پیرنٹس اس کو مل سکتے ہیں, لیکن ہم پاکستانی ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں, اپنے بھائیوں کو, اپنے بڑوں کو نہیں مل سکتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں. یا بھئی اگر یو این او کا یہ لا آپ کہتے ہیں کہ یو این او کا لا آپ اس کو پورا کر دیں, تو وہ بھی نہیں آپ پورا کر رہے. جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس پہ عمل درآمد بھی نہیں کر سکتے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو لاپتہ لوگ جو آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں, ان کا ٹرائل کریں. ہم کون سا آپ سے چاند مانگ رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ان کو سزا دیں اگر ان کی بنتی ہے. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کا ٹرائل کرائیں, ان کو جیل میں بھیجیں, ان کو سزا دیں. اگر واقعی وہ مجرم ہے تو ہم اسٹیٹ کے ساتھ ہوں گے. آپ دیکھیے یہ ریاست اس جگہ پہ لے آئی ہے اپنے شہریوں کو کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا پیارا جیل میں ڈال دو, لیکن ہمیں دکھا تو دو کہ وہ زندہ ہے, ہم جیل میں جا کے اس کو مل سکیں, لیکن اتنا تو ظلم مت کرو, کیونکہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے لاپتہ لوگوں کو کرنا کہ صرف وہ نہیں اس اذیت سے گزرتا جس کو آپ نے لاپتہ کیا ہوتا ہے, اس کا پورا خاندان اس اذیت سے گزرتا ہے. یہ کیسی ریاست ہے جو اس لیول کا جرم کر رہی ہے؟ بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.